देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। साल 2023 यकीनी तौर पे हर एतबार से हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ही अहम साल रहा। इस पूरे साल में बेशतर उतार चढ़ाव रहे और बात करें मुल्क की माशी सूरत हाल की, सियासी सूरत हाल की, इक़्तिसादी सूरत हाल की, तो हर ही मामले में मुल्क जूझता हुआ नज़र आया। एक चेंज ऑफ पावर हुआ, एक चेंज ऑफ हैंड हुआ, चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली हुई, बहुत से लोग जेल गए, बहुत से लोग मुल्क से बाहर चले गए और मुल्क के बाहर जो लोग थे वो मुल्क में वापस लौट के आ गए। ये कुछ ड्रामाई सूरत हाल रही पूरे साल में 2023 के एतबार से, लेकिन इस तमाम सूरत हाल की जो लाइमलाइट थी वो पाकिस्तान का ओवरऑल जुडिशल सिस्टम रहा, जिसकी तरफ हर किसी की निगाहें रहीं। जुडिशल सिस्टम की बात करें तो इसमें एक बड़ी तब्दीली हुई और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कर्मदान भी संभाल लिया है। साल 2024 की इब्तिदा आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक बड़ी अफसोसनाक वाक़े से हुए कि आज जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो इस वक्त ये इतलात आ रही हैं कि जापान में एक शदीद नौयत का ज़िलज़ला आया है। 2024 की इब्तिदा ही इतनी अगर खौफनाक हुई है तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये साल अपने साथ क्या कुछ लेके आएगा। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, आज पाकिस्तान में माशी तौर पे एक अच्छा दिन समझा जा रहा है, तस्वुर किया जा रहा है कि एक मुस्बत दिन है। स्टॉक मार्केट की आज की जो परफॉर्मेंस, आज की जो कारकर्दगी रही वो यकीनी तौर पे मिसाली रही। लेकिन 2024 में बहुत कुछ होना है, इलेक्शंस होने हैं, क्या वो इलेक्शंस होंगे या नहीं। अब बात यह है कि सवाल वही पुराना, साल ज़रूर तब्दील हुआ लेकिन सवाल वही रहेगा कि इस साल पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं या नहीं, और इलेक्शंस में कौन कौन मद्दे मुकाबल होगा। खान साहब के करीबी साथी, एक वक्त में बहुत ही देरीना रफ़क़ा समझे जाने वाले परवेज़ खटक साहब खुल के मैदान में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब ने जो कुछ किया वो ज़ाती फ़ायदे के लिए किया। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब अब इस मौक़िफ़ के साथ सामने आ रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में इंतखाबात जितने ही ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी इंतखाबी माहौल का होना भी है, जो इस वक्त मैसर नहीं। इस सारे हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक हो, क्योंकि ये कैलेंडर साल है और इसमें ज़ाहिर है इसी के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी के सब रोज़ चलते हैं और इसी से नापते हैं, इसी से हमारी इनकम है, इसी से हमारी तरक्की, इसी से हमारे सारे कुछ मामलात हैं सर। तो हमारे लिए साल नौ है और ज़ाहिर है हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। आपने जिस तरह के अपने इंट्रो में कहा कि पुराना साल जो है सन 2023 का बड़ा मायूस किन साल था, माशी हवालों से भी था, सियासी हवालों से भी था, कहाँ जो है वो अफरा तफरी नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा बस सिर्फ ये है कि एक नागानी आफत का जो आपने ज़िक्र किया है कि जापान में एक बड़ा ज़लज़ला आया, अल्लाह रहम करे। इंसान को जो तकलीफ़ हुई है तो वही उसका इजाला कर सकता है। तो आप सवाल क्या था आपका? सर सबसे पहले तो मेरा सवाल, बल्कि एक फीडबैक भी चाहूँगा आपसे। आमतौर में हर बार नया साल आता है तो पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये जश्न नहीं मनाया गया। हम सब ने ऑब्जर्व किया कि कल रात तारीकी में गुजरी, अक्सर जगह लाइट्स ऑफ हो गई, सरकारी इमारतों को उस अंदाज से रोशन नहीं किया गया, और तमाम तर जो किया गया वो फ़लस्तीनियों के सपोर्ट के लिए किया गया। फ़लस्तीनियों के सपोर्ट के लिए जब हम आज नए साल में चले एंटर हुए हैं, मेरे ख्याल से फ़लस्तीन में गुज़श्ता 70 साल से उसी लम्हे में, उसी खौफ में ज़िंदगी गुजार है, उनके लिए नया साल कैसे हो सकता है? सही आपने कहा कि आज़ादी और ग़ुलामी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंतहा सिर्फ ग़ुलामी, बहुत कंफर्ट लेवल की ग़ुलामी, जिसमें घूमने फिरने बोलने की आज़ादी, वो भी बदतरीन क़ैद खाने में ज़िंदगी गुजरती है। हमें उसके मालूम नहीं है कि हम आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं, इतने हम खुशियाँ मना रहे हैं, हम साल नौ भी देखते हैं, हम सारे त्यौहार मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा या बुरा छोड़कर भी जो है हमारे कुछ फ़ैसले हो सकते हैं कि हम कब क्या करें। लेकिन उनको आप देखें, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। हमारे जज्बात ये कि जहाँ उनके यहाँ अगर अंधेरा हुआ है तो अगर हमारे यहाँ थोड़ी सी देर अंधेरा हुआ तो उसने हमें जगमगा दिया होगा अंदर से, हमारे ज़मीर को, कि हम देखें कि हम अपने भाइयों की किस तरह मदद कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे। और ज़ाहिरी तौर पे ये बात कहना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जब हम फ़लस्तीनी भाइयों का तज़किरा करते हैं तो वो
یقینی طور پہ ظاہری طور پہ آزاد نہیں ہیں، ان کے پاس وہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام تر معاملات کو آزادانہ طور پر سر انجام دے سکیں، لیکن ذہنی طور پہ وہ جتنے آزاد اور خود مختار ہیں، شاید ہی دنیا میں کوئی اور شخص ہو کہ وہ اپنی ذہنی کلیئرٹی کے ساتھ، اپنی ذہنی آزادی کے ساتھ، وہ اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور اسی بات پہ ہم اپنے تمام تر فلسطینی بھائیوں کا اور ساتھ ساتھ کشمیری بھائیوں کا، کشمیری مسلمانوں کا دل سے ان کی تمام تر قربانی کو تسلیم کرتے ہیں، اور نئے سال کی مبارکباد ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، ہمارے کشمیری بھائیوں کو، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے تمام تر مسلمانوں کے لیے بھی یہ نیا سال ایک اچھا سال ہو، جہاں پہ ہمیں فلسطین میں نظر آتا ہے کہ اسرائیلی جارحیت، بربریت، وہیں پہ کشمیر میں بھی ہندوستان کی جانب سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس انداز سے طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی معاملات پہ اقوام عالم، ہیومن رائٹس کی نام نہاد تنظیم سبھی خاموش ہیں۔ جہانگیر صاحب کیوں خاموش ہیں؟ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہے غلامی ہوتی ہے نا، وہ اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی غلامی۔ ہم آزاد بھی ہیں لیکن ذہنی طور پر غلام ہیں۔ بالکل صحیح۔ کہ مسلمان قوم جو ہے نا، اس نے جدوجہد ٹکرانے کی ایک مثال ہے، روزانہ ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں اور وہ زندہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک فارمولہ ہے، قدرت کا فارمولہ ہے، جس جانور کے چھری پھرتی ہے نا، اس کی نسل میں کبھی کمی نہیں دیکھیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ قربانی دے رہے ہیں، اور یہ زندہ ہوں گے، اور یہ بالکل اصول کے تحت، ایک فارمولے کی قدرتی حقیقت کے تحت، کائناتی سچائی کے تحت ان کو جو ہے وہ جبر کے مقابلہ کر کے ابھریں گے، اور ان کی مملکت بھی ہوگی، ان کی عزت بھی ہوگی، ان کی عظمت کے گیت گائیں گے، ان کے تاریخی حوالے سے آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے فیضیاب ہو رہی ہوں گی۔ یہ ناکام نہیں ہے، یہ ناکام نہیں، بالکل بھی نہیں، اور ان کی تمام تر جو بھی کاوشیں، جو بھی قربانیاں ہیں، یقینی طور پہ چاہے آج اس کے بارے میں ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن تاریخ میں جب بھی یہ داستان رقم کی جائے گی تو ان کا شمار ہمیشہ فاتح میں ہوگا، ہمیشہ بہادروں میں ہوگا، بزدلوں میں نہیں ہوگا۔ جہانگیر صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا پاکستان کی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ، الیکشنز کا سوال پھر ایک بار اٹھایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے ایک بڑا پریس کانفرنس میں جو گفتگو کی، وہ کئی اعتبار سے سوچنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ انتخابات ضروری ہیں وہاں پہ انتخابی ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس وقت بلوچستان اور کے پی کے میں انتخابی ماحول نہیں ہے، اور ایسے ماحول میں جہاں پہ آزادی نہ ہو، ایسے میں آپ کیسے الیکشنز کرائیں گے؟ پھر موسم کی سختیاں، سردیاں، لوگ گھروں سے ہی نہیں نکلیں گے۔ یہ شاید ہم تیسرا پروگرام ہے جہاں ہم یہی سوال پوچھ رہے ہیں، کیا الیکشن ممکن ہوں گے؟ کیا آج ہوتے مولانا صاحب نے پہلا پتھر رکھ دیا، باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا یہ سوال اٹھا کے، مثال کے طور پر، لیکن آپ ان کو دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ تو ایک ہاتھ سے ہوتا ہے نا، کہ بھئی یہ ہے ہاتھ، جی، اور جو دونوں ہاتھوں میں پالیسی رکھ کے چلیں اور فیصلے کریں تو پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، ان سے اگر کہا جائے، انہی لیڈر سے کہا جائے کہ آپ جمہوریت کے قائل نہیں ہیں، آپ الیکشن کے قائل نہیں ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے اپنی نمائندگی نہیں دینا چاہتے ہیں، بولا ہم تو وقت پہ کرانا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور پھر ان سے پوچھیں کہ بھائی وقت پہ کیوں نہیں کرائیں، تو ریزن دینا چاہتے ہیں۔ تذبذب کی کیفیت ہے نا، فیصلہ کن ہو، وہ آپ کیوں پیپر جمع کرا رہے ہیں جب آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، ماحول ہی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کیوں تک جمع کرا رہے ہیں؟ آپ کو بھی یہ یقین ہے کہ ہو ہی سکتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں نا، جو اس طرح کے فرم سٹانس کیوں نظر نہیں آ رہا؟ مولانا صاحب کی کنفیوژن ہے یا کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا اشارہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے بیانات آ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بندر باٹ کے والی کی الیکشن نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ اب یہ جو جوائنٹ وینچر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہیں، آپ جو ہے نا الیکٹیبل ہیں، الیکٹیبل کے کون سے ہیں، ایم کیو ایم کے الیکٹیبل دو حلقوں میں آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اپنے الیکٹیبل 2 حلقوں میں یہ دے دیتے ہیں، تو یہ ایک ٹائپ کی جو ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہے نا کہ اب میں اگر مولانا صاحب کے بیانات سنوں، وہ کہہ رہے ہیں بقول ان کی جماعت مقبول جماعت ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں ہے، پی ٹی آئی اس انداز سے مقبول نہیں ہے، اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہمیں کافی سنائی دیتے ہیں۔ اگر یہ کچھ ہے تو ایک پولیٹیکل ورکر یا ایک پولیٹیکل لیڈر تو نہیں چاہے گا
کہ اس کا اگر ایک مومنٹم بلٹ ہے تحریک انصاف اس وقت مشکل میں ہے تو پھر وہ الیکشنز کو آگے تو لے جانا نہیں چاہے گا. دیکھیں وہ یا تو پھر وہ غلط ہے یا تو پھر یہ غلط ہے. جلسہ کرنے ایک جگہ خطاب کرنے گئے تھے تو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور دونوں طرف سے افسوسناک بات ہے. افسوسناک بات ہے, بالکل سوچنے کی بات ہے. اور اس کا ایک اور زبردست پہلو ہے کہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ مولانا کے قافلے پر حملہ ہوگا, نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, نوٹیفائی کر دیا گیا تھا, واضح کر دیا گیا تھا, خطرے سے آگاہ کر دیا گیا تھا. مجھے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حملہ ہونے والا ہے, یہ بھی معلوم ہے کس حالت میں ہونے والا ہے, ساری چیزیں معلوم ہے تو اور حملہ ہوا بھی, اور مزے کی بات آپ کو یہ نہیں معلوم کلپریٹس کہاں ہیں, وہ کہیں سے تو ہوا ہوگا نا, کوئی اتنا ٹائم ملا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی اگر سارا کچھ معلوم تھا تو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون ہے, کرنے والے کون ہیں. وہ اس کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے شاید کہ وہ بتانے کی, یہ ان کو بتا جائے اور وہ اپنے بیانات دیں. یہ سارا کھیل الجھا ہوا ہے, یہ کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. پھر ایک پولیٹیکل لیڈر جیسے میں چل موازنہ نہیں کرنا چاہیے, پالیسیز مختلف ہو سکتی ہیں پارٹیز کی. عمران خان صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تھا, ان کو گولیاں لگی, ان کے ساتھیوں کو گولیاں لگی, وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے. بٹ اس وقت بھی خان صاحب کا موقف یہ نہیں تھا کہ ملک میں حالات صحیح نہیں ہے تو الیکشنز نہیں کراتے. اس وقت بھی انہوں نے کہا الیکشنز کرائے جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اگر تو کے پی کے میں ان کا سوئنگ ہے, ان کا ایک دبدبہ ہے, ووٹر ہے ان کے ساتھ, تو وہ نہیں چاہیں گے. دیکھیں رسہ کشی کے ماحول میں جو ہے پی ٹی آئی کے زبانی کی پالیسی بھی یہ رہی کہ الیکشن بھی ہو, اور جو ہے الیکشن اگر ہوں تو ان کے نقشے کے مطابق ہوں. وہ جو بینیفیشری وہ ہیں, عدالتوں کے فیصلے وہ اڑا دیتے تھے, نہیں مانتے تھے کئی چیزیں, اور کئی چیزیں ایسی تھی کہ ان کے حق میں ہوتا تھا تو وہ اس کو مانتے تھے. کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے. اچھا جہانگیر صاحب یہ بتائیں, مولانا صاحب نے جو بیان دیا, ہم نے نئے سال میں قدم رکھ دیا, 2 دن پہلے یہ جو گفتگو ہوئی, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک پتھر باقاعدہ طور پہ پہلی اینٹ لگا دی گئی, ایک بند باندھ دیا گیا کہ اب الیکشنز نہیں ہو سکتے, یا الیکشنز میں رکاوٹ ہیں اور اس کو یقینی طور پر ری تھنک کرنا ہوگا اس پورے معاملے کو؟ مجھے ری تھنک کا اف تو ہر وقت لگا ہوا رہا. ہم نے کبھی اتنے قریب آنے کے بعد ہم ٹیکنیکلی آج سے 30 نہیں کچھ اتھارٹیز میں کام کرتی ہے نا, فیصلہ ساز, فیصلہ کن. سر 38 وقت نہیں رہ گیا اس میں الیکشنز میں. اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے, اگر یہ معاملہ ہے تو کوئی بھی ذمہ داری اپنی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن ملتوی کرنے کا ذمہ دار رہا ہے. جب اتھارٹیز یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, سیاسی جماعتیں نہیں کی تیار ہیں, تو نتیجہ کیسے ہم اعلان کر دیں, ہمارے تجزیے میں کیسے بات آ جائے کہ وہ الیکشن نہیں ہوگا یا الیکشن ہوگا. لیکن اس بحث سے کم ووٹر کو تو نقصان ہے, کیونکہ جتنی آخر تک ہم نے دیکھا تھا کراچی کے الیکشن میں بھی جب یہ معاملہ ہوا, ہو رہے نہیں ہو رہے, اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا کم ہوا کہ جو جیتا وہ بھی تقریباً خوش نہیں تھا, اور جو ہارا اس نے بھی پھر جس انداز سے جوڑ توڑ ہوئی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونے جا رہا سب کچھ؟ دیکھیں ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ ہم مایوسی نہ پھیلائیں. کوئی یہ بھی تو بتائے ہمیں کہ مایوسی کا مطلب کیا ہے. ہم حقائق اگر بیان کریں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس کے وہ ذمہ دار ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں, ان کے حوالے سے بات نہ کریں, تو پھر مایوسی نہیں ہوگی. مایوسی دیکھیں بات کر رہے ہیں اس کو فیس کریں. ابھی جو کہنے والے کہیں نہ, کرنے والے کرے نہ, اور جو ووٹر ہے ان کو لیول جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیتے ہیں. ہاں, اس کو لیول نہ ملے اس کو ووٹرز کو, تو پھر تو جو ہے یہ ہنگا پی ہے, ساری چیزیں پھنسی ہوئی ہیں. اچھا جہانگیر صاحب ایک اور بڑا معاملہ ہے, کیونکہ ابھی زیادہ صورتحال کے پی کے بلوچستان کے اوپر بڑی فوکسڈ ہے. یہ بات تو حقیقی ہے نا کہ بلوچستان کی بھی اس وقت صورتحال تھوڑی سی ڈائسی سی ہے. وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں خواتین آ رہی ہیں, وہاں پہ مسنگ پرسن کا ایک معاملہ ہے, ایک اور ایشو ہے, پھر ویدر ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی. ہم اگر فیبرری کی بات کریں, آپ کو لگتا ہے بلوچستان سے اگلی آواز اٹھ سکتی ہے اس حوالے سے کہ الیکشنز فی الحال نہیں ہو سکتے, یا یہ ہو جائے کہ کوئی 2 صوبے اس بات کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ الیکشنز اس ماحول میں نہیں کرائے جا سکتا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے بلوچستان ایک حساس علاقہ ہے, صوبہ ہے, اور اس پہ اتنی آسانی سے بات نہیں کی جا سکتی.
لیکن یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن ہی عوامی نمائندگی عوانوں میں یہی مسائل کو ٹو کر سکتی ہے، آگے بڑھا سکتی ہے، ان کو دور کر سکتی ہے، اس میں کمی کر سکتی ہے. لیکن وہ جو ہے اتنے حساس ہیں کہ اگر وہ کوئی کوشش کریں، اچھی اور بری کوشش میں فرق ہی نہیں رہا. ہیلدی کوششیں بھی وہاں کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، وہ بھی جو ہے گرے ایریا میں چلے جاتی ہیں. اور جو کسی سے ملا ہوا ہے، ایسے لوگ بھی تو ہے نا جو دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ بھائی وہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو ایک گرے ایریا پیدا کیے جاتے ہیں، فوق پیدا کی جاتی ہے. کیا جا رہا ہے گرے ایریا پیدا؟ یو سے پیدا، دیٹ مینس بھائی کریٹ کیا یہ جا رہا ہے بات بالکل موجود نہیں ہے، اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. یہ بھی سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے اور ایسے پاکٹس ڈھونڈتا ہے جس میں وہ کارروائی کے لیے، سبوتاژ کرنے کے لیے اہم جیسے ووٹنگ ہی ہے، الیکشن ہی ہے، اس کی ایکسرسائز کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی قدم بڑھائے. یہ اس کو کہتے ہیں کیوس، سوال ہے جو پولیٹیکل ایلیٹ عوام کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، جمہوری لیڈرز ہوتے ہیں، وہ الیکشنز کرانے کی بات کرتے ہیں، وہ الیکشنز کو ٹالنے کی بات نہیں کرتے. یہاں پہ تمام در توجیحات وہ دی جا رہی ہیں جو الیکشنز کو ٹالنے کے لیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے کنفیوژن ادھر آئی پیپلز پارٹی کی طرف سے. جب انہوں نے دیکھا کہ یار فیصلے ایسے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو الیکشن 8 کو چاہیے. نون لیگ نے دیکھا کہ اس کے پاس بھی بہت ساری جواز پروڈیوس کر رہی تھی. اچانک اس نے دیکھا بھائی عدالت نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے سارے مجتمع ہو کے ابھی بھی انہوں نے پوری مہم نہیں شروع کی ہے. بالکل سمجھے نا، ہاف ہارٹیڈلی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہم کیا کریں، خرچہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، اور الیکشن ہی نہ ہو. دوسری چیزیں جو بلوچستان کی چیزیں ہیں وہ تو روڈ پر ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کیے. وہ ایک ٹریک نظر آتا ہے نا جو صراط مستقیم، وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، اس میں پگڈنڈیاں نہیں ہوتی. یہ سب پگڈنڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے راستے پہ کوئی نہیں جا رہا ہے کہ یہ بائی الیکشن ہے اور یہ جو ہے نا اس کا ہماری ریاست کا بھلا اسی میں. سر یور پوائنٹ ٹیکن. پر ایک سوال جو میں نے مشاہدہ کیا، میرے خیال سے جو پشاور ہائی کورٹ کا جو ایک فیصلہ آیا جس میں پی ٹی آئی کا بلے کا نشان ریسٹور ہوا، ایز پارٹی پی ٹی آئی ریسٹور ہوا، اس کے بعد یہ مطالبہ تھوڑا سا قوت پکڑ رہا ہے کہ الیکشنز ملتوی کیے جائیں یا ماحول بنایا جائے، یا ماحول ویدر کی بات کی جا رہی ہے. شاید اس فیصلے سے پہلے اتنی سوال سے بات نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں عجیب و غریب سیاست کی کو گہرائی میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. یہ جو بلے کا تنازع پیدا ہوا، اس پہ ایک کیس فیصلہ یہ آیا کہ یہ الیکشن کمیشن یہ نہیں دے رہا. صحیح ہے. یہ ایک وارم ہیٹڈ سچویشن پیدا ہوئی. اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ پی ٹی آئی کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوا اب جو ہے ریورس بھی ہو گیا اور بلہ بھی ان کو واپس مل گیا. ہم نے پہلے پیش گوئی کے طور پر کہا تھا کہ یہ بلہ واپس ملے گا ان کو. سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ بلہ ان کے پاس ہونا چاہیے. سمجھے آپ؟ تو وہ بلہ شور ٹائم بھی ضائع ہوا، پروپیگنڈا بھی ہوا، اور بلہ تو انہی کے پاس رہے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلے کو پکڑے کون، اس سے بیٹنگ کون کرے. اب کبھی یہ ان کے نائب چیئرمین جا رہے ہیں، کبھی بڑے جا رہے ہیں. اب نام لینے میں ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے. ہمیں نام لینے پہ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے. انفیکٹ بلے پکڑنے کی ایک اور بھی بلہ تھاما ہوا ہے کسی نے. پرویز کھٹک صاحب نے بلہ تھاما ہوا ہے. انفیکٹ پرویز کھٹک صاحب جو کہ خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، اور دو کو نہیں بلہ مل سکتا نا، وہ نہیں مل سکتا. خواہش ان کی تھی بلہ ان کو مل جائے. دونوں کھیلنے والے بھی کیا. انہوں نے کہا بھی کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں پیشکش کی، جس کو بعد میں الیکشن کمیشن نے آگے مسترد کر دیا. اس کو بچائیں گے سب بات کرتے ہیں، پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. جی بریک کا حاضر ہوتے ہیں، اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.
آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا تذکرہ کرتے ہیں پرویز خٹک صاحب کے بیانات کا۔ حالیہ دنوں میں پرویز خٹک صاحب جو کہ ایک وقت میں تحریک انصاف کے بڑے قریبی اور خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی میں شمار ہوتا تھا، انفیکٹ جب بھی جلسے، جلوس، ریلی، دھرنے، یہ جو کچھ ہوتا تھا اس میں پرویز خٹک صاحب پیش ہوتے تھے۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ اگر کے پی کے سے قافلے لانے کی بات ہو، خان صاحب کی سیکیورٹی کی بات ہو، پرویز خٹک صاحب ہی وہ تمام تر معاملات کو سنبھالا کرتے تھے۔ لیکن اب پرویز خٹک صاحب 9 مئی کے واقعے کے بعد جب سے پارٹی سے علیحدہ ہوئے، خان صاحب سے راہیں جدا ہوئیں، تو وہ جدائیں ایسی ہوئیں کہ محبت کا تعلق اتنا نفرت میں بدل گیا جس کے بارے میں شاید جتنا ہی کہا جائے کم ہے۔ آج بہت سے ایسے بیانات ہیں پرویز خٹک صاحب کے جو کہ نہ صرف تحریک انصاف کی ایز پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ہیں، بلکہ خان صاحب کی شخصیت کے اوپر بھی اس طرح کے کافی سارے بیانات ہیں۔ پھر یہ کنٹروورسی بھی ہے کہ اگر کے پی کے میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پرویز خٹک صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں، پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، ان کا کتنا اس تمام صورتحال کے اوپر امپیکٹ ہوگا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی بڑی تعداد میں جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں۔ وکلا آج بھی ان تمام تر معاملات کو لے کے عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، اور ایز آف ناؤ تحریک انصاف شاید ایک ایسی سنگل لارجسٹ پارٹی بن چکی ہے جس کے میکسیمم نمبر میں کاغذات نامزدگی یا تو ریجیکٹ ہوئے یا تو بہت سے لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہ کرا سکے۔ جنگی صاحب ذرا پرویز خٹک صاحب والے معاملے پہ آ جاتے ہیں، بلکہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں استحکام پاکستان پارٹی کو۔ استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب نے رکھی، اور وہ خان صاحب سے کافی پہلے علیحدہ ہو چکے تھے، کئی سالوں پہلے علیحدہ ہو چکے تھے۔ پرویز خٹک صاحب حال ہی میں ہوئے۔ اتنی محبت کا تعلق کہ جینے مرنے کی قسمیں تھیں، ساتھ نبھانے کے وعدے تھے، اب اتنی نفرت کے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اتنے اگینسٹ بیانات آ رہے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کی آپ نے بات کی، ایک دفعہ وہ ٹی وی پہ آئے، ٹھیک ہے، ناپنے کے پیمانے نا ایک دفعہ آئے، میرے صوبے میں آپ خوشحالی دیکھ لیں، ہر جگہ ہریالی ہے، ہر جگہ خوشحالی ہے، دودھ کی ندیاں تو نہیں کہہ رہے تھے وہ، لیکن تاثر یہی دے رہے ہیں کہ دودھ اور شہد کی ندیاں تقریباً، اور بڑے اتھارٹی سے بات کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں ان کی صوبے کی کیا حالت ہے۔ تو ایک سچ کا ایک لیول ہوتا ہے ہائی، اس پہ پہنچ جائے نا تو جھوٹ بھی اتنا ہی سچا ہو جائے۔ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ انہوں نے پہلے وسیم اکرم پلس کہہ دیا، عثمان بزدار کو وہ دھگا دے گئے، پرویز خٹک صاحب کے میٹرو پروجیکٹ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے پوری پی ٹی اے تک گئی، وہ ڈیفینڈ نہ ہوا، پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہو گئے۔ آپ نے بڑا زبردست کہہ دیا۔ ایک بات بتائیں، آپ اتنی پیار جو پی ٹی آئی کو اور اس کے بانی کو کیوں تھے؟ وہ ان کو وزیر دفاع بنایا گیا تھا، ملکی دفاعی جو ہے نا جو سب صلاحیتیں ان کے قابو میں رکھنے کا فن ان کو آتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں نا کس کو کیا دیا جا رہا تھا اور کہاں کس کے دکھ ترک پہ ہاتھ تھا، یہ چیزیں دیکھنے کی نہیں ہے کہ وزیر دفاع وہ اچھا عمران خان سے پہلے آپ کو کبھی ٹی وی پہ دیکھا تھا ان کو؟ بہت جیرک ہیں، بہت پرانے ہیں، یہ کبھی پرانے تو ہے نا سر، مطلب کافی ایسے سیاست میں غالباً پہلے جماعت اسلامی میں بہت سی بھائی یہ بات نہیں ہے اس پلیٹ فارم سے جس میں ان کو اتنی ہائپ ملی، وزیر دفاع بنایا گیا اور ان کو وہاں وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی ان کو رکھنا تھا، یہ ساری چیزیں کامیابی۔ اب کیا بھائی ان کا تجربہ اس بات میں ہے، ان کو معلوم یہ ہے کہ الیکٹیبل اصلی کون ہے، الیکٹیبلز کی سیاست ہے اور الیکٹیبل کی ان کو مہارت ہے، بڑے الیکٹیبلز ان کے پاس ہیں، پھر ہیں تو پھر وہ تو ایسی بات کریں گے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے الیکٹیبل ہارڈ کیش ہوتا ہے، وہ کسی کے بھی ہاتھ سے نکل کے دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے، کرنسی ہے، وہ ایک جگہ نہیں ڈرتا۔ تو یہ ان کو یہ بھول جائیں گے کہ یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان پہ بھروسہ کر کے کچھ کامیابی حاصل کر لیں، سمجھے؟ بے وفائی کو بے وفائی ملتی ہے، انہوں نے بھی کسی سے بے وفائی کی ہے، بڑی کھل کے کی ہے، تو ان کے ساتھ کھل کے بے وفائی ہو بھی سکتی ہے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جنگ صاحب ایک چیز اور ایڈ کر دیں، یہ جو آپ نے بے وفائی کا تذکرہ کر ہی دیا ہے، کے پی کے میں آج کی سینیریو میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کتنی ووٹس کتنی سیٹس پرویز خٹک صاحب حاصل کر لیں گے یا پی ٹی آئی حاصل کر لے گی؟
دیکھیں دعویٰ اس وقت تک دعویٰ رہتا ہے، اور اس دعوے کو جتنے بھی رنگ بھر دیں اس میں اس وقت تب تک کہ ثبوت نہ آ جائے. الیکشن ثبوت لا دے گا. اور اگر آپ تجزیہ کرانا چاہتے ہیں تو جزیات کے اعتبار سے یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں الیکٹیبل جمع کرنے کے لیے ان لوگوں نے کنارے پر، دریا کنارے پر اپنے جال ڈالے ہیں. اب کتنی لگتی ہیں اور پھر کون سی اچھل کے باہر چلی جاتی ہیں. کیا کے پی کے میں آج بھی الیکٹیبلز کے اوپر سیاست ہو سکے گی یا پھر پارٹی کا ووٹ میٹر کرے گا؟ دیکھیں، ایک طرف الیکٹیبل کی سیاست ہو رہی ہے اور دوسری طرف عوام کی بنیاد پہ بات کی جا رہی ہے. الیکٹیبل تو توڑ دیتے ہیں. الیکٹیبل تو کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے گرپ میں ہوتے ہیں. اگر وہ وٹیرے ہیں تو ان کے ہارے جو ہے ان کے قبضے میں ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو الیکٹیبلز نیچے سے انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، اوپر سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعرے ہو رہے ہیں اس سے الیکشن جیت سکتے ہیں. بہت چیزیں ہل چکی ہیں اور اس کی بنیادیں پی ٹی آئی کو بھی نقصان دے رہی ہیں، ان کو بھی نقصان دے رہی ہیں، اور اس طرف جا ہی نہیں رہی ہے. کوئی اور پارٹیاں دو پارٹیاں ایسی لگتی ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر رہ سکتی ہیں، اور کوئی ادھر سے ادھر جمع کرا کے جمع کے جو ہے وہ سیٹیں لے کے اپنا جو ہے وزیر اعلیٰ بنا سکتی ہیں ایوان میں، اور وہ وننگ پارٹی ہوگی. اور کہیں نہ کہیں پرویز خٹک صاحب کی موجودگی پی ٹی آئی کو اس حد تک ڈینٹ پہنچائے گی کہ تحریک انصاف کی جو سیٹس ہیں اس میں کمی ہو سکتی ہے. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے مفروضے کے طور پر مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ ان کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا، لیکن ان کے پیچھے کتنے الیکٹیبلز ہیں. الیکٹیبلز بڑے وسیع معنوں میں، الیکٹیبل بڑے وسیع معنوں میں ہیں کہ جو بھی الیکٹیبلز ہیں، الیکٹیبلز پیچھے بھی ہیں، الیکٹیبل آگے بھی ہیں، الیکٹیبل اوپر بھی ہیں، الیکٹیبل نیچے بھی ہیں. اب وہ کہاں سے کار خیر کے لیے جو ہے الیکٹیبلز کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک چیز اور ابھی تو فیصلہ ہی نہیں آیا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مجھے ایک چیز اور ایڈ یہ بھی کر دیں کہ آپ نے الیکٹیبلز کی بات کی. تحریک انصاف کے جو ٹیکنیکل الیکٹیبلز سمجھے جاتے تھے کتنوں کے یا تو وہ پارٹی چھوڑ گئے یا تو روپوش ہیں یا کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو پا رہے. میں شیخ رشید صاحب کی بات کر لیتا ہوں. چلے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں بٹ خان صاحب سے ضرور ہے. انہوں نے 2002 میں 2022 میں غالباً کوئی بل پے نہیں کیا تھا. وہ بل کے معاملات آ گئے ہیں. کوئی گیسٹ ہاؤس کے بلز تھے اور دیگر معاملات تھے. ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. دیگر تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. آج بھی ایک بڑے سینئر سیاستدان کی بیٹے کا اقامہ، وہ کہاں سعودی عرب میں، یہ امارات میں اقامہ اس کا ہے. اس کے کوئی ہوٹل ہے یا یہ ہے وہ ہے. اقامے پہ پورا وزیر اعظم جا سکتا ہے. وہ تو اقامے پر جو ہے وہ ان کو بھی ووٹ وہ نہیں مل رہا، ٹکٹ نہیں مل رہا. تو بھائی اقامہ تو ابھی نکلا ہی نہیں ہے. سیاست سے اقامہ کی پالیسی نہیں نکلی ہے، اس کی شک نہیں نکلی، اس کے مطابق تو فیصلے ہو رہے ہیں. اقامہ کہاں غلط قرار دیا گیا ہے؟ تو پتہ نہیں ہے اقامہ کی بیٹ پہ کتنے چڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ پھر سوال آخری یہ بھی بنتا ہے نا کہ یہ جو بھی آر اوز اور ڈی آر اوز کے جو فیصلے آ رہے ہیں، ایونچولی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تمام تر فیصلے جائیں گے عدالتوں میں اور پھر ان کے اسٹے آرڈرز لیے جائیں گے، اور پھر کئی عرصے تک اس اسٹے آرڈر کے پیچھے بہت سے لوگ چھپتے بھی دکھائی دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹے آرڈر نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، اور فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پتھر کی لکیر رہی ہے، تو اس کو نبھانے کے لیے اسٹے آرڈر تو کورٹس نہیں دیں گی. نہیں، بٹ یہ اسٹے آرڈر تو دے سکتی نا کورٹس کے. اگر کسی شخص کے اوپر اعتراضات ہیں تو اسٹے آرڈر کے ساتھ کم سے کم الیکشن پہ کنٹیسٹ کر لیں. سنے میں بھائی، اس کے لیے ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا گیا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ اس طرح کی شکایتیں کریں گے، وہ الیکشن منعقد ہونے، رزلٹ آنے، حکومت بننے کے بعد جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوگی، اس کو فیس کریں گے، اس کو نمٹائیں گے. ابھی تو یہی ہونا چاہیے. تو ہر بار یہی جاتا ہے پر نہیں ہوتا نا. 3-4 سال گزر جاتے ہیں. پہلے بھی 2018 کے الیکشن سے اس میں بھی کہا گیا تھا کہ 90 ڈیز میں پورا پروسیس مکمل کیا جائے گا. اگر جو آپ مثال دے رہے ہیں نا وہ واقعی ایسے ہی ہیں اور وہ برقرار رہ سکتی ہے، تو بھی ہو سکتی ہے. کہ بدلہ کیا ہے؟ جو نتائج بدلیں گے، صورتحال بدلے گی. بدلہ کیا ہے؟ ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں تو ہوئی تھی. میں غلط ہوں؟ 2013 میں میرے خیال سے یہی بات ہوئی تھی. 2018 میں بھی یہ سارے معاملات. جب آپ بول رہے ہیں کہ ایک یہ ہوا، دوسری دفعہ ہوا، تو یہ سائنسی اصول کے تحت 2 اور 2 4 ہوں گے، 2 اور 2 6 ہو جائیں گے، 2 اور 2 5 ہو جائیں گے. کیسی بات کر رہے ہو یار؟ جیسے عمل ہوگا ویسے رد عمل آئے گا.
ابھی عمل کیا ہونا, ابھی رد عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر رد عمل ہے نا, عمل جب ہوگا اس کو رد کیا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے کہ یہ عمل جعلی ہے تمہارا, کنفیوز کیا جا رہا ہے. جب رد عمل جو ہوتا ہے تو کنفیوژن پیدا کرتا ہے, اور کنفیوژن کی سیاست کامیاب ہو رہی ہے. ہر آدمی رد عمل دے رہا ہے, عمل کون کر رہا ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا صاحب, یور پوائنٹ ٹیکن, تھینک یو سو مچ. ایک بار پھر سے آپ کا اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اور ایک بار پھر سے سال نو کے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.